मेरी माँ को कौन खरीदेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जवान का किस्सा सुनाएंगे जो कि अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को फ़रोख्त करने निकला। आखिर ये नौबत क्यों आई, उस नौजवान का क्या अंजाम हुआ, इसके अलावा भी आपको माँ की खिदमत के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन की खिदमत और उनके हुकूक के मुताल्लिक बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, माँ वो पाकीज़ा रिश्ता है जिसका ख्याल आते ही ईसार, कुर्बानी, वफादारी और शफ़क़त व मेहरबानी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कहते हैं कि किसी देहात में एक बेवा औरत रहा करती थी, उसके शौहर का किसी हादसे में इंतकाल हो गया था। अब वो और उसका बेटा रह गए थे। औरत ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। जैसे तैसे उसने मेहनत करके अपने बेटे को पाला, उसे अच्छी तालीम दिलाई, और फिर एक दिन आ ही गया कि उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो औरत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और हर वक्त बेटे का ख्याल उसे परेशान रखता। देर शाम तक वो उसका इंतज़ार करती कि वो कब आएगा और मैं उसे खाना दूँ। लड़का बहुत ही नेक था, वो भी अपनी बूढ़ी माँ का एहसास करता और अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद वो घर के बाकी कामों में माँ की मदद करता। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। गोया उसने एक नेक सीरत लड़की की तलाश शुरू कर दी। 2-3 माह के अंदर ही उसने एक अच्छे घराने में बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। उस औरत ने अपनी तमाम उम्र की कमाई में से जो भी जमा पूंजी कर रखी थी, उसने उसमें से अपनी बहू के लिए खूबसूरत कपड़े और जेवर खरीदे और अपने चंद मेहमानों के हमरा अपने बेटे की बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंची। उनका बहुत उम्दा इस्तकबाल किया गया, निकाह हुआ और सब मेहमान खाना खाने लगे। वो औरत अपने बेटे के पास बैठी थी कि स्टेज पर दुल्हन की आमद हुई। सोफों पर बैठते ही लड़की ने करीब होकर आहिस्ता से उसके कान में कहा, आप मेरा एक काम कर दें। लड़के ने ताज्जुब से पूछा कि बता दीजिए क्या बात है। दुल्हन निहायत सलीके से बोली, अपनी माँ से कह दो कि स्टेज पर से जाकर कहीं और बैठ जाए, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास बैठी रहें और मैं यहाँ उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर वो स्टेज से नीचे उतरा और सभी मेहमानों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी उसे घर में नहीं देखना चाहती। कौन है मेरी माँ को खरीदेगा? है कोई जो मेरी माँ को खरीद ले? इतना कहकर वो रोने लगा और अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर लड़की के हवाले कर दी। उसने रिश्ता वहीं तोड़ दिया। माँ के कदमों को बोसा देते हुए कहा, मैंने नफ़े का सौदा किया है। और उसके बाद वो कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर महफिल में मौजूद एक साहब खड़े हुए और कहने लगे, मैं अभी इस नेक सीरत लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। इस तरह उस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और जन्नत भी। नाज़रीन, शरीयत मुताहरा ने हर इंसान के हुकूक को बयान किया है। वालिदैन के अपने हुकूक हैं और बीवी के अपने हुकूक हैं। हर एक के हक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए जिससे वो खुश हों और कोई ऐसा काम ना हो जिससे उनको तकलीफ़ हो। और बीवी की ज़रूरियात पूरी करना और उसको वक्त देना, ये उसके हुकूक में शामिल है। शरीयत मुताहरा ने इनके साथ अखलाकी एतबार से हुस्न सलूक का पाबंद किया है। नेज़ मुसलमान मुआशरे को आपस में मोहब्बत और उल्फत के साथ रहने का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी में हर एक को इखलाकन एक दूसरे के बड़ों के साथ हुस्न सलूक और एहतराम का पाबंद किया है। अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने हकीकी वालिदैन की तरह अपने सास ससुर की इज़्ज़त और एहतराम करें तो ये उनके लिए दुनिया में बाइस खैर व बरकत और आखिरत में बाइस अजर व सवाब होगा। और अच्छे अखलाक का तकाजा भी यही है। इसी तरह सास ससुर भी अपनी बहू दामाद पर अपनी हकीकी बेटी बेटे की तरह शफ़क़त करें। उनके साथ अपनी बेटी और बेटे की तरह प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। हर एक दूसरे के हक़ की अदायगी का एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह घर का माहौल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, अगर यहाँ वालिदैन के हुकूक की बात की जाए तो माँ एक बाशऊर और अजीम खातून है जो बच्चों की ज़िंदगी में बाद सबा की मानंद है, जो औलाद के लिए हर तरह की तकलीफ़ उठाती है, जो अपनी औलाद की खातिर अपनी आरजुओं का गला घोंट देती है, अपनी ख्वाहिशात को खाक में मिला देती है, अपनी खुशियों का जनाजा निकाल देती है,
जो खुद नहीं खाती और अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन आज मुआशरे में ऐसे नौजवान पैदा हुए हैं जो अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मारते हैं, यहाँ तक कि उसके खुद के घर से भगा देते हैं। शायद इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मुआमला करो, उन्हें बुरा भला मत कहो, यहाँ तक कि उफ तक ना कहो, उन्हें मत झिड़को, बल्कि नरमी के साथ पेश आओ, अदब और एहतराम से कलाम करो। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल उभरेगा कि आखिर ऐसा क्यों है? वो भी तो इंसान है, मगर इतनी ताकीद क्यों की जा रही है कि तुम उसे उफ तक ना कहो? जब ये सवाल आपके जहन में उभरेगा तो माँ का लुत्फ़ करम आपसे सवाल करेगा कि बेटा भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अपने जिगर के खून का दूध बनाकर पिलाया। मैं वही हूँ जब तू बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था तो मैं तुम्हें दूसरी जानिब सुला दिया करती थी, और जब मैं दूसरी जानिब भी पेशाब कर देता तो मैं तुम्हारे पेशाब की हुई जगह पर सो जाया करती और तुझे अपने सीने पर सुलाया करती। बेटा, मैं वही हूँ जो तुम्हें अपने शिकम में 9 महीने तक बोझ उठाए लिए फिरती रही और तुम्हारे वजन से होने वाले दर्द को बर्दाश्त करती रही। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद रब्बानी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ वालिदैन का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दे दिया है, मेरा और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। दूसरी जगह इरशाद खुदाबंदी है, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक आदमी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ। फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। फिर कौन? इसी तरह 3 मरतबा आपने माँ फरमाया। चौथी बार फरमाया कि तेरा बाप। मुत्तफ़िक़ अलैह। नाज़रीन, यहाँ पर गौर करने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज़्यादा फरमाया है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। आज हम उस माँ को, जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मद्दे मुकाबिल 3 गुना ज़्यादा मर्तबा दिया है, उसको गाली देते हैं और मार पीट कर घर से भगा देते हैं। दूसरी जगह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसकी नापाक मिट्टी हो जो अपनी माँ को बुढ़ापे में पाए और जन्नत में दाखिल ना हो। रवाह मुस्लिम। वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वालों को कलमा शहादत पढ़ना नसीब ना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर मर्ग पर थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह के सरहाने जाकर फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह पढ़ अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वो नहीं पढ़ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 3 मरतबा पढ़ने को फरमाया, मगर वो ना पढ़ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी से पूछा कि दुनिया में इनके अमाल कैसे थे और इनका मशगला क्या था। जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, जब से इन्होंने मुझसे निकाह किया है मैं नहीं जानती सरकार कि इनकी कोई नमाज छूटी हो। हाँ, इनकी माँ इनसे नाराज़ है। आपने इनकी वालदा को तलब फरमाया, ए ज़ईफ़ा, अगर तुम अपने बेटे को मुआफ़ कर दोगी तो तुम्हारा हक़ मेरे ज़िम्मे है। उस ज़ईफ़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप और आपके असहाब गवाह हैं कि मैंने इसे मुआफ़ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह से कलमा शहादत पढ़वाते हैं और पढ़ने के साथ ही उनकी रूह भी परवाज़ कर जाती है। जब उनकी नमाज जनाजा और दफन करने से फारिग होते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, आगाह हो जाओ कि जो शख्स अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक ना करे उसे दुनिया से कूच करते वक्त कलमा शहादत पढ़ना नसीब ना होगा। औलाद पर लाजिम है कि माँ के लिए मुसलसल दुआ करते रहें, इनके एहसानात को याद करें और रब के हुजूर इंतहाई दिलसोजी और कल्बी जज्बात के साथ इनके लिए रहम व करम की दरख्वास्त करें। जब भी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के पास जाकर बैठा करें, क्योंकि वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन बख्शिश का बाइस बनेगा। वालदा के साथ एहसान करो, उनके साथ मोहब्बत करो, रफ्तार गुफ्तार में नशिस्त व बर्खास्त में ताज़ीम करो, उनकी शान में ताज़ीमी कलमात अदा करो, उनको राज़ी और खुश करने की कोशिश करो, अपना उम्दा माल उन पर खर्च करो, उनकी हुकूमतूली ना करो, उनको किसी किस्म का रंज ना दो। अगर वफ़ात पा जाए तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, सदक़ात दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स का क्या नुकसान है जो माँ बाप के नाम से सदका दे, उनको सवाब मिले और उनके सवाब में भी कुछ कमी ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, ऐ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना है। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جایا کرو۔ اللہ پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان پر صلہ رحمی کرو۔ خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین خصوصاً ماں کے احسانات و اکرام اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر اولاد اپنی ساری زندگی ان کا شکر ادا کرنے پر بھی لگا دے تو بھی کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ماں کی خدمت کے چند دلچسپ واقعات سناتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جب خداوند تعالیٰ کی خدمت میں راز و نیاز کر رہے تھے، اس وقت آپ نے خداوند متعال سے سوال کیا کہ اے خدایا، مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں جگہ فلاں گلی میں فلاں دکان پر جو شخص کام کر رہا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر گئے۔ آپ نے وہاں پر ایک جوان قصاب کو دیکھا۔ آپ دور ہی سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کن کن کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے کسی خاص کام کا مشاہدہ نہیں کیا۔ رات میں جب وہ جوان اپنے گھر جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، مجھے آج رات اپنے پاس مہمان کے طور پر رکھ سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر وہ ایسا کون سا کام انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔ وہ جوان جیسے ہی گھر پہنچا، اس نے سب سے پہلے کھانا پکایا اور ایک بوڑھی خاتون کو جو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس جوان نے اس بوڑھی خاتون کے تمام کاموں کو انجام دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے آسمان کی جانب دیکھ کر کچھ دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس شخص سے خدا حافظی کی اور جاتے وقت اس جوان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو تو اس کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ اس جوان نے کہا، یہ میری ماں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ماں ہاتھوں کو اٹھا کر کس بات کو طلب کرتی ہے؟ اس جوان نے کہا، جب میں اپنی ماں کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہوں تو وہ ہر روز میرے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے جنت میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کا ہم نشین قرار دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اس شخص نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور تو اپنی ماں سے کہہ دے کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت دن میں 100 مرتبہ کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر عتیب، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، نہایت ہی پاکیزہ ہستی ہے، یعنی جتنی مرتبہ بھی زیارت کرے گا اتنے حجوں اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ والدین کے دیدار کی فضیلت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محبت بھری ایک نظر پر حج مقبول اور عمرے کا ثواب ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان اس حدیث شریف کی اہمیت کو سمجھتا اور محبت کی نظر سے والدین کے دیدار کی سعادت حاصل کرتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔
حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی میں نے مقام جیرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گوشت بانٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ میں نے لوگوں سے کہا یہ صاحبہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ناظرین اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں کا احترام اور خدمت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار حقیقی والدین سے کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ آج ہم عصر حاضر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کبھی معشوقہ کی خوشی کے لیے ماں کے قلب کو چاک کیا جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، کبھی والدین کے سامنے زبان درازی کی جاتی ہے۔ تمام قوموں کا جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے والدین کے متعلق کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی پر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے، والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ خود غرضی، مفاد پرستی اور مادیت پسندی کے اس تیرہ و تاریک دور میں بے پناہ شفقت، بے کرام مروت اور بے لوث محبت کا واحد عنوان صرف ماں ہے۔ قدرت نے ماں کی مامتا کے مخالف کوئی بھی جذبہ و عدیت نہیں کیا، جیسے مروت کی ضد میں بے مروتی اور نفرت کی ضد میں محبت کا جذبہ رکھا گیا۔ ماں کی مامتا کا وصف منفرد اور یکتا ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں۔ نظام حیات میں سینکڑوں تغیرات آتے ہوں، کائنات رنگ و بو میں ہزاروں انقلاب برپا ہوئے ہوں اور انسانیت اپنی فطرت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو، لیکن ماں کی محبت میں عموماً کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ ماں چاہے کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کسی خطے سے تعلق رکھتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، ممتا کے جذبے سے سرشار پائی جاتی ہے۔ ماں سے منسلک تمام درجات، مہذب دنیا ہو یا غیر مہذب، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، سب کے نزدیک یکساں ہیں۔ جنگل میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والا بچہ ہو یا گاؤں قصبے میں رہنے والا، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک انسان کے دل میں ماں کے لیے محبت و عقیدت و ودیت کر دی گئی ہے، اور ہر ماں کو مامتا کے جذبے سے سرشار کر دیا گیا ہے۔ اور رب کائنات کی رحمت کا یہ اظہار انسان ہو یا چرند پرند درند سب میں نمایاں ہے۔ ماں کی محبت کو کبھی تولا اور ناپا نہیں جاتا۔ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ اور میزان دنیا میں تیار نہیں ہوا جو ماں کی محبتوں، اس کی بے قراریوں اور بے چینیوں کو ناپ اور تول سکے کہ ماں دانیان دین و دنیا کی نظر میں مقصود کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ جب دنیا کے ہنگاموں سے تھک جاتی ہوں، اپنے اندر کے شور سے ڈر جاتی ہوں، تو پھر اللہ کے آگے جھک جاتی ہوں یا پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے جی بھر کے رو لیتی ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محبت کی ترجمانی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف ماں ہے۔ ناظرین، اسی طرح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات کو کچھ مفسرین کرام نے اس طرح سے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نادیدہ اور وارفتہ محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر اویس رضی اللہ عنہ کی تلاش میں رہے، چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی امداد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکے تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی و پرہیزگاری اور زہد سے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ یمن میں رہتے تھے۔ آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کریں۔ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر اس عادت کو چھوڑ دیا اور گھر میں والدہ کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں ان کی زیارت نہ کر سکے۔ لہٰذا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن 2 جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے پر خراج تحسین پیش فرمایا۔ ناظرین، بعض روایت میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اختیار کی ہو، اور ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو کر فوت ہوا ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب، غوث، حتیٰ کہ غوث اعظم بھی صحابیت کے درجے میں کسی مقابلے اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ خواہ کسی کو ہر روز عالم خواب یا عالم بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہو، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد بھی شرف صحابیت سے بہرہور نہ ہو سکے، وہ عاشق صادق اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کی ایک جھلک انہیں صحابیت کے مرتبے پر فائز کر سکتی ہے، جس سے ان کا مقام تابعیت کے درجے سے اونچا ہو جائے گا، مگر انہوں نے اپنی ضعیف ماں کی خدمت کی خاطر شرف صحابیت سے محروم ہونا گوارا کر لیا اور جیتے جی اپنی ماں کے قدموں سے دوری اختیار نہ کی۔ ماں کی خدمت گزاری میں بدستور لگے رہنے کا حکم بھی جناب آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم تھا، جس کی تعمیل میں وہ زندگی بھر ماں کی خدمت میں محو رہے اور تادم آخر خدمت گزاری کو مرتبہ صحابیت کے حصول پر ترجیح دیتے رہے۔ ایک بار وہ عاشق صادق رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی اجازت سے شوق دیدار سے سرشار ہو کر اپنے آقا کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہو تو مل لینا اور نہ ہو تو انتظار نہ کرنا اور واپس پلٹ آنا۔ اتفاق کی بات تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ آپ کے در دولت پر پہنچے تو آپ گھر سے کہیں تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام یہ پیغام چھوڑ کر واپس لوٹ آئے کہ آپ کا اویس
زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے بغیر ملاقات کیے واپس جا رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جس طرح ماں کی خدمت کی ہے وہ تاریخ انسانیت کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو مدینہ شریف پہنچ کر کچھ عرصے قیام کرتا کہ چلو اتنے طویل مسافت طے کر کے پہنچے ہیں تو دیدار جانا سے شاد کام ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ ناظرین، سوچیے کہ عاشق سعدی اویس قرنی رضی اللہ عنہ جیسا ہو اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دیدار یار بھی میسر آ سکتا ہو، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملے تو انتظار کے بغیر پلٹ آنا، اس لیے حکم کے آگے بلا چوں چراں سر خم تسلیم کر دیا اور واپس چلے آئے۔ ماں کی خدمت کے عوض حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جو بلند مقام عطا ہوا اس کا اندازہ بھی ہم جیسے دنیا دار نہیں لگا سکتے۔ حقیقت یہی کہ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے اولیاء کے لیے بود مکانی اور بود زمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چنانچہ یہ لوگ حضوری کی لذت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ بقول شاعر: گر در یمنی بامنی پیش منی ور بے منی پیش منی در یمنی۔ ترجمہ: اگر تو یمن میں رہتا ہے اور تیرا قلبی تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میرا ہم نشین ہے، اور اگر میرے سامنے بھی بیٹھا ہے لیکن تعلق قلبی میرے ساتھ استوار نہیں تو میرے لیے یمن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل قریب رہ کر بھی دور رہا اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن میں رہتے ہوئے بھی دیدار اور حضوری کی لذت سے سرشار رہے۔ ناظرین گرامی، کیا کمال ہستی ہے جناب اویس قرنی کی کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنم میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی، اس میں یقیناً ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ والدین کی خدمت کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا اظہار کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اسے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہٰذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ تو خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتے ہو۔ عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اس بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ تفسیر طبری میں بھی اس طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تینوں نے بھاگ کر ایک قریبی غار میں پناہ لے لی۔ اسی دوران ایک چٹان اوپر سے گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کے اندر اندھیرا ہو گیا، سانس گھٹنے لگا، حتیٰ کہ تینوں کو موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ بارگاہ الہی میں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ اے اللہ، میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے تو دودھ پیش کروں گا۔ اسی حال میں میری ساری رات گزر گئی۔ رب کریم
اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما۔ چنانچہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے منہ کا تیسرا حصہ کھل گیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے نے دعا مانگی، حتیٰ کہ چٹان ہٹ گئی اور ان لوگوں کی جان میں جان آئی۔ بخاری شریف۔ اسی طرح ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کے بدلے میں مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیں۔ دوسرے بھائیوں نے برضا اور رغبت یہ کام اس بھائی کے سپرد کر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا اور پھر گھر آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کے والدین نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی و خوش رکھا، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ جاؤ، فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہے، وہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ نوجوان صبح کے وقت بیدار ہوا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لی جائے تاکہ بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک بہت قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ جب بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو تھے چند واقعات۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پایا۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تو تھے چند واقعات۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پایا۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ
تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔